बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी। दोस्तों, कुछ दिन की माजरत क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका। अब आगे देखते हैं, अल्लाह मेहरबानी करेगा। चलते हैं बकाया कहानी की तरफ। जब बकावली की माँ ने शोलाए गजब में आकर ताजमहल को मानिंद संग पलाखन के सेहराई तिलसम में फेंका और बकावली के गुल रुखसार को तमाचों से गुल अरगवानी बना दिया, उसके बाद गुलिस्तान इरम के जहाँ उसके बाप का तख्तगाह था अपने साथ ले गई और जो हाल अपनी आंखों से देखा था फिरोज शाह से कहा। उसने कितनी परियां खुश ज़बान और चरब ज़बान उस शम्मारू की मुसाहबत में मुकर्रर की कि हर वक्त उसको नसीहत किया करे और इंसान का नक्श उल्फत उसकी लोहे दिल से धोया करे। चुनांचे वो इस काम में रात दिन मशगूल रहती थी, लेकिन बकावली की दबी हुई आग इश्क उनकी बातों से सुलग उठती थी। शोला इश्तियाक दोना भड़क जाता था। दिन तो हर किसी के साथ बैठकर काटती थी और रात भर यार के ख्याल में जागती थी। जब परियों ने उसके बदन में सौदे को बढ़ते पाया तो जाना कि उसके बदन में इश्क ने घर बनाया। नाचार होकर फिरोज शाह से अर्ज की कि हमने अपना बतेरा मगज खपाया मगर फ़ायदा कुछ न पाया। वो किसी तरह नहीं समझती, पत्थर को जूंक नहीं लगती, खबर शर्त थी सो कर दी, आगे जो इरशाद हो। फिरोज शाह ने इस माजरे को सुनकर जाना कि बेटी हाथ से जा चुकी, नसीहत मुतल्लक नहीं सुनती, बकाली को दिलसमात में कैद किया और इस सेम तन के पाँव में सोने की जंजीर को भर दिया। कहते हैं कि जब जबीला खातून ने शहजादे को हवा पर फेंका, एक दरियाए अजीम में जा पड़ा और उसके तिलातम से तहबुबाला होने लगा। कभी मोती के मानिंद नीचे जाता, कभी हबाब दरिया की तरफ पानी पर आता था। चंद रोज के बाद किनारे पर पहुंचा। सच है कि आशिकों की जान अजीज तक अजल का हाथ यक बेक नहीं पहुंचता और मौत का पंजा उनके मरगे रूह की गर्दन नहीं मरोड़ सकता। कोई रमक जान बाकी रहती थी। तरी से खुश्की में आया, आफताब की गर्मी से हाथ पांव खुले, हरकत के काबिल हुए और बदन में जोर पैदा हुआ। उठकर जरा आगे बढ़ा, सामने एक जदीरा नजर आया, उसमें जाकर वारिद हुआ। अक्सर अकसाम के मेवा और दरख्त उसमें थे। इधर उधर फिरने लगा। इतने में ऐसा बाग नजर आया तो उसके दरख्तों के फल आदमियों के गले की मानिंद थे। उनसे दो चार हुआ तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े, फिर सब जमीन पर गिर पड़े। एक साथ के बाद और गले उन शाखों में पैदा हुए। शहजादा ये तमाशा खुदा की कुदरत देखकर निहायत हैरान हुआ, बल्कि ज़रा और वहाँ से आगे बढ़ा। एक बाग अनार का मिला, उसमें हर एक अनार घड़े के बराबर था। ताज मलुक ने एक अनार जो तोड़ा, उसमें छोटे छोटे परिंद निकल आए, फिर सब चिड़ियों की तरह उड़ गए। शहजादा ये सन्नत खालिक देखकर और भी दंग हुआ। ऐसे ही अजायब व गरैब चंद रोज तक देखे। गर्ज के जिस सरजमीन में जा पहुंचता एक नया ही तमाशा नजर आता। किसी तरह वहां से रिहाई न पाता था। एक दिन निहायत तंग होकर हर तरफ से लकड़ियां जमा की, पुश्तारा बांधा, फिर खुदा का नाम लेकर दरिया में डाल दिया और उस पर जा बैठा। कई रोज के बाद एक किनारे पर जा लगा। ये उतर कर आगे चला, एक बयाबा होलनाक में जाकर वारिद हुआ। शाम के वक्त दरिंदों के डर से दरख्त पर जा बैठा। फिर रात गई। एक तन्हाई की आवाज़ जंगल में दक्कन की तरफ से उसके कान में पहुंची। हर चंद शहजादे ने दाएं बाएं देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। आखिर एक अजदहा पहाड़ सा नजर आया और उसी दरख्त के नीचे जिस पर शहजादा चढ़ा हुआ था आया। ऐसी सूरत देखने से शहजादे के हवास उड़ गए। दरख्त की डली से लपट कर दम बखुद हो गया। एक साथ के बाद अजदहे ने एक काला सांप मुंह से निकाला और एक मन उसने आफताब सा चमकता हुआ उगल कर दरख्त के नीचे रख दिया। उसकी रोशनी से 4 कोस के फासले तक जितने जंगल और पहाड़ थे सब रोशन हो गए और वहूश व तयूर उसके आगे आकर नाचने लगे। आखिर बेहोश होकर गिर पड़े और उनको दम की कशिश से खींच कर निगलने लगा, यहाँ तक कि उसका पेट भर गया। फिर सांप उस मन को निकल गया और वो सांप जिस तरफ से आया था उसी तरफ को चला गया। शहजादे के जी में लहर आई कि ऐसी तदबीर कीजिए जो ये मन हाथ लगे। अकल दौड़ाने लगा। आखिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर दरिया की तरफ गया और एक लोंदा कीचड़ का उठा लाया और शाम के वक्त दरख्त पर चढ़कर उसी तरह बैठ गया। अजदहा भी अपने वक्त मोइन पर आ पहुंचा और बदसतूर साबिक सांप को मुंह से निकाला और उसने मन को निकाला। शहजादा घात में बैठा था। उस हिकमत से उस गुल हिकमत का लोंदा मन पर डाला कि गुल हिकमत कर दिया। तमाम अंधेरा हो गया, हाथ सूझने से रुक गया। अजदहा और सांप सर पटक पटक कर रह गए। शहजादा नूर के तड़के दरख्त से उतरा और वो बहरे नूरानी कीचड़ से निकालकर अपनी कमर में बांधा और आबादी की तवक्के पर आगे चला। तमाम दिन दश्ते पेमाई और सहरा नूरदी में काटता था। जब रात होती थी किसी दरख्त पर बैठता था। उस पर एक बोलती हुई मैना का आशियाना था।
وہ اپنے بچوں کو اکثر کہانیاں نقلیں سنایا کرتی تھی اور ہر ایک فن کی گھاتیں بتایا کرتی تھی، اس لیے یہ کان پڑی بات ایک نہ ایک دن کام آ رہی تھی ہے۔ گرد اس رات بچوں نے مینا سے کہا، اے اماں جان، کوئی بات اس بیاباں کی کہو۔ مینا بولی کہ اس جنگل میں گنج بے شمار جا بجا گڑا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں سے دکن کی طرف ایک ہاؤس پر ایک بڑا درخت ہے، اسے سراج الکرتب کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس کی پوست کی ٹوپی بنا کر پہنے تو وہ کسی کو نظر نہ آوے اور وہ سب کو دیکھے، لیکن اس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اس کا ایک بڑا سانپ نگہبان ہے، اس پر تلوار اور تیر کچھ کارگر نہیں ہوتا۔ بچوں نے مینا سے پوچھا، پھر کس طرح وہاں کوئی پہنچے؟ تب مینا نے کہا کہ ایسا کوئی جوان مرد ہو کہ گھبرا نہ جاوے اور ہمت باندھتے ہوئے اس ہاؤس کے کنارے پہنچے، اور وہ سانپ لپک کر جب اس پر آوے وہ ہاؤس میں کود پڑے، فوراً اس کی صورت کوے کی ہو جاوے گی۔ اس کا کچھ اندیشہ نہ کرے اور اڑ کر اس درخت کے پچھم کی ڈالی پر جا بیٹھے، اس میں سے کتنے لال سبز پھول توڑ کر کھاوے، پھر اپنی صورت میں آوے، اور سبز پھل کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو سر پر رکھے تو کوئی حربہ بدن پر اثر نہ کرے، اگر کمر میں باندھے تو ہوا پر اڑتا پھرے، اور پتوں کا خواص یہ ہے کہ اگر انہیں زخم پر رکھے تو فوراً بھر آوے، اور اس کی لکڑی 1000 من لوہے کی کفل کو چھوا دے تو فوراً کھل جائے۔ تاج ملک کو یہ بات سن کر حد سے زیادہ اس درخت کا مشتاق ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس پتے پر چلا، بہر صورت اس ہاؤس تک پہنچا۔ سانپ بھی اس کو دیکھتے ہی لپکا، مگر شہزادہ متعلق نہ جھپکا، ہاؤس میں کود پڑا، پھر کوا بن کر اسی درخت کے اس میوے دار ڈالی پر جا بیٹھا اور ایک لال پھول کھا کر اپنی اصلی صورت پر آ گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ سبز پھول توڑ کر کمر میں باندھے اور ایک لکڑی بھی لاٹھی کی مانند لی، پھر تھوڑی سی چھال کہ جس سے ٹوپی بنے اور کچھ پتے لے کر وہاں سے اڑا اور چند روز کے جنگل سے باہر نکلا۔ آثار آبادی کے دکھلائی دیے، وہاں سے ایک نوکدار لکڑی لے کر اپنی ران کو چیرا اور کالے کا من اس میں رکھ کر وہی پتے زخم پر لگا دیے، فوراً اچھے ہو گئے۔ پھر وہاں سے آبادی کی راہ لی۔ نقل ہے کہ تاج الملوک ایک سنگ مرمر کے ہاؤس پر جس کے چاروں طرف رنگ برنگ کے پھول پھولے ہوئے تھے جا پہنچا، اور سہانی اور ٹھنڈی جگہ دیکھ کر شہزادہ سو گئے۔ ذرا کے دیر کے بعد جو آنکھ کھلی تو پانی کی صفائی ملاحظہ فرمائی، ٹوپی اور آسا ایک درخت کے نیچے رکھ کر اس میں اترا اور غوطہ مارا۔ جو ہی پانی سے باہر نکلا اس ہاؤس اور مکان کو نہ پایا، بلکہ ایک شہر کے متصل جا پہنچا ہے۔ اس کے سوا کیا دیکھتا ہے کہ علامت مردی کی جاتی رہی اور صورت بھی عورتوں کی سی ہو گئی۔ گل رخسار کے خطا سب سے سبزہ زار تھے، جاسمن کی طرح مصفہ ہو گئے، اور صندل کی چھاتی پر آثار کچون کے نمودار ہوئے۔ تب تو تاج الملوک اس آفت ناگہانی سے بہت ہی گھبرایا، مجبوراً صبر کے سوا اور کچھ تدبیر نہ سوجی، ناچار شکیبائی اختیار کی اور ایک محفوظ جگہ میں شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک جوان وہاں آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت نوجوان پاکیزہ رنگ نہایت حسین بیٹھی ہے، اگر حور کہیے تو روا ہے اور پری کہیے تو بجا ہے۔ گرد دیکھتے ہی اس جوان کا دل اس پر آ گیا۔ پوچھا، اے ناظرین، تجھ پر ایسی کیا آفت پڑی ہے جو اس ویرانے میں آ کر بیٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ تاجر تھا، جہاں تجارت کے واسطے جاتا تھا مجھ کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس جنگل میں ماں قافلہ آ کر اترا، آدھی رات کو ڈاکہ پڑا، بہت مال لٹ گیا، وہ رفیقوں سمیت مارا گیا، ساتھ چھٹ گیا، قافلے والے اپنی جان لے کر بھاگے، میں اس ویرانے میں بے کس رہ گئی۔ اب یہاں نہ کہیں رہنے کا ٹھکانہ ہے، نہ بیٹھنے کا، نہ طاقت چلنے کی ہے۔ جوان نے کہا، اگر تو مجھے قبول کرے تو میں تجھے اپنے گھر لے چلوں اور صاحب کھانا بنا کر رکھوں۔ اس کی آتشی شہوت جوان کے دیکھنے سے شعلہ زن ہوئی، اس بات پر راضی ہو کے اس کے ساتھ گیا۔ اس واردات سے کبھی ہنستا اور کبھی روتا، ہر طرح اپنے دن کاٹتا۔ اس اثنا میں اس سے عمل نمودار ہوا۔ 9 مہینے کے بعد لڑکا جنا۔ 40ویں روز ایک ہاؤس میں کہ اس کے گھر کے نزدیک تھا جا کے ایک غوطہ مار۔ جو ہی سر اٹھایا تو دیکھا نہ وہ سرزمین ہے نہ وہ صورت ہے۔ خدا کی قدرت سے آپ کو ایک حبشی جوان کی شکل میں دیکھا۔ کہا، اگرچہ جمال اصلی تو نہیں ملا مگر عورت سے پھر مرد ہوا۔ گرد اسی خیال میں تھا کہ ناگہاں ایک حبشی کی سی عورت وضع، اوپر کا سا ہونٹ اس کی ناک کی پھینگ سے لگا ہوا اور نیچے کا ٹھوڑی کے نیچے پڑا، کان شانوں تک، چوچیاں رانوں تک، سر کھولے ہوئے زبان سے ہونٹ چاٹتی ہوئی سامنے سے نمودار ہوئی اور اس کی کمر پکڑ کر پکاری کہ اے بے حمیت، 3 دن سے لڑکے بالے بھوکے پیاسے مرتے ہیں اور میں تیری تلاش میں سرگرداں پھر رہی ہوں، تو کہاں چھپ رہا تھا؟ بھلا جو ہوا سو ہوا، اب 3 دن کی لکڑیاں تو لا کے ان کو بیچ لڑکوں والوں کے لیے کھانے کو لاؤ۔ تاج ملوک نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، خدایا کب تک مجھ کو اس عذاب میں گرفتار رکھے گا؟ ابھی دیو کے ہاتھ سے چھوٹ کر دم نہیں لیا کہ پھر بلا کے پنجوں میں پھنسا۔ قصہ کوتا وہ ناپاک کشاں کشاں اپنے گھر لے گئی۔ چاروں طرف سے لڑکوں نے گھیر لیا کہ بابا ہمارے واسطے کیا لائے؟
شہزادہ چپکے سے ایک ایک کا منہ دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس چڑیل نے ایک کلاڑی تاج ملک کے ہاتھ میں دی کہ جا کر لکڑیاں کاٹ رہا۔ شہزادہ اس فرصت کو غنیمت سمجھا جنگل میں گیا، لیکن اس تلسمات عجیب کی حالت میں حیران تھا۔ دل میں سوچا کہ دوبارہ ہاؤس میں غوطہ مارنے سے صورت تبدیل ہو چکی ہے، تیسری دفعہ بھی امتحان کیجیے اور دیکھیے کہ اب کیسی شکل بنتی ہے۔ پھر ایک ہاؤس میں جا کر غوطہ مارا۔ جب غوطہ مار کر ہاؤس سے سر نکالا، بصورت اصلی پہلے ہاؤس کے کنارے پایا، لاٹھی اور ٹوپی کو بے تفاوت رکھے ہوئے پایا۔ سجدہ شکر درگاہ الہی میں بجا لایا اور اپنے دل میں ٹھہرایا کہ اب کسی حوض میں غسل نہ کیجیے بلکہ ہاتھ بھی نہ ڈالوں گا۔ پھر لاٹھی ہاتھ میں لی اور ٹوپی سر پر رکھ کر روانہ ہوا۔ اے یاران دہر، حق تعالیٰ نے بنی آدم کے سر پر کرامت کی ٹوپی پہنا کر اور عظمت کا عصا ہاتھ میں دے کر جسم گاہ دنیا میں کہ مرزائے آخرت ہے، عاقبت کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ گل اور خار اور آب و شراب خوب پہچانے۔ نقاش ازل اس حقائق کی تصویر صفحہ بیان پر یوں کھینچتا ہے کہ جب تاج ملک نے یہ صدمہ اٹھایا، پھر زمین پر پاؤں رکھنا چھوڑ دیا، شہباز بنا ہوا اوپر جاتا تھا۔ ایک روز ایسے پہاڑ پر گزرا کہ کوکاف بھی اس کے آگے پچھا نظر آتا تھا۔ اس پر پتھر کی ایک حویلی دیکھی۔ شہزادہ تفتیش حال کے لیے اس میں گیا۔ ہر چند پھرا لیکن ذی حیات کا نشان وہاں نہ دیکھا۔ ہر ایک مکان کو ڈھونڈنے لگا۔ ناگہاں ایک آواز دردناک شہزادے کے کان میں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا، جا کر دیکھا کہ ایک عورت حسین خوب کے جس کی صفائی پر نظر پھیلی جاتی ہے، بلکہ اس کے دیکھنے سے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ سی چلی آتی تھی، پلنگ پر ہچکیاں لے لے کر روتی ہے۔ شہزادے نے سر سے ٹوپی اتار کر پوچھا، اے آرام جاں، اس جوانی کے عالم میں تیری جدائی تیرے عاشق بے دل کے دل پر ستم ہے، اور تیرے تریاق کے وصل سے دوری اس کے حق میں ستم ہے۔ تو نے اس سے کنارہ کیوں کیا اور داغ فراق کا اس بیچارے مشتاق کے دل پر کس واسطے رکھا؟ اس ناظرین کو یہ کلام رندانہ سن کر بہت حیا آئی اور اس کی چھیڑ چھاڑ کی باتوں سے نہایت شرم آئی۔ پھر دو پٹا کا آنچل منہ پر لے کر بولی، ارے تو کون ہے؟ مگر تلاشی یہ اسرائیل کا ہے، جلدی یہاں سے بھاگ ورنہ ابھی مارا جائے گا۔ تاج ملک بولا، اگر میرا سر فی الحقیقت تیرے نزدیک بار ہے، تجھے رغبت ہو تو حاضر ہے، اور جو کسی دشمن سے ڈراتی ہے تو ہرگز میں نہیں ڈرتا۔ شعر، نہیں ڈرتا میں مرنے سے، ڈراتی ہے تو کیا مجھ کو؟ نہیں ڈرتا میں مرنے سے، ڈراتی ہے تو کیا مجھ کو؟ کہ جہاں پر کھیلنا ہے سیل رند لا آبائی کا۔ بہرحال تو اپنے حال سے مطلع کر۔ تب اس زورا جبی نے سر اٹھا کر کہا کہ میں پری ہوں اور میرا نام روح افزا ہے، اور مظفر شاہ تخت نشین جزیرہ فردوس کا میرا باپ ہے۔ ایک روز میں اپنی چچا زاد بہن کی عیادت کے لیے کہ اس کا نام بکاولی ہے، گلستان ارم میں گئی تھی۔ پھرتے ہوئے ایک دیو روح سیاہ نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آیا۔ اب مجھ سے نزدیکیاں چاہتا ہے اور میں دور بھاگتی ہوں۔ اس واسطے مجھ کو نئی نئی طرح سے ستاتا ہے اور ہر روز ایک آفت تازہ میرے سر پر لاتا ہے۔ یہ سن کر تاج ملک نے پوچھا کہ تیرے چچا کی بیٹی کو کیا مرض ہے؟ کہا کہ وہ کسی آدم ذات سے عشق رکھتی ہے، مگر مدت کے بعد اسے بے ہزار خرابی وہ ملا تھا، کچھ ایسا بجوگ پڑا کہ وہ پھر جدا ہو گیا۔ اب اس کے فراق میں وہ رشک حور مجنو کی مانند دیوانی ہو رہی ہے اور اپنی جان شیری کو اس فرہاد وقت کے غم میں کھو رہی ہے، کچھ اس کا تدارک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے چچا نے اس کو قید کیا ہے اور ناچاری سے اس کی اذیت کا صدمہ اپنے اوپر لیا ہے۔ اس ماجرے کو سن کر شہزادے کی حالت متغیر ہو گئی، آنسو بھر آئے، لب پر آہیں اور دل و دماغ میں خلل ہو گئے، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ روح افزا نے یہ حالت دیکھ کر کہا کہ باوجود ان گرمیوں کے موجب سرد کیا ہے؟ تب تاج ملک نے کہا کہ میں وہی گرفتار بلا ہوں جس کی چچا کی بیٹے کی مہجوری سے وہ حالت ہوئی ہے۔ ادھر اس کا دل قید میں گھبراتا ہے اور ادھر آوارگی میں میرا جی جاتا ہے۔ غرض شہزادے نے اپنا تمام قصہ روح افزا کے روبرو کہا۔ وہ سن کر نہایت متعجب ہوئی اور دونوں کی محبت پر ہزار ہزار آفریں کی۔ بعد اس کے کہنے لگی، اگر میں نے اس دیو کی قید سے نجات پائی تو تیرے جگر کے زخم پر مرہم لگا دی۔ شہزادے نے کہا کہ اب تجھ کو کون روک سکتا ہے؟ اس قید کے آنے سے ابھی نکل، جس طرف تیرا جی چاہے شوق سے چل۔ اگر اس دیو کا تیرے جی میں ڈر ہے تو دیکھ لیجیو، ایک ہی حملے میں اس کا کیا حال کرتا ہوں۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ میرے پاس سربا نہیں۔ روح افزا نے دیو کا اسلحہ خانہ اس کو بتا دیا اور وہاں سے جا کر ایک تیگا آبدار اٹھا لایا اور اس کے پاس جا کر سراج اور کرتب کا عصا پاؤں میں چھوا۔ بیڑیاں اس ناظرین کی پائے نازک سے کٹ کر گر پڑیں۔ اس کے بعد دونوں نے جزیرہ فردوس کی راہ لی۔ چندان دور نہ گئے تھے کہ ایک آواز محیب پیچھے سے آئی۔ روح افزا نے کہا، اے شہزادے ہوشیار ہو، دشمن خونخوار آ پہنچا۔ فوراً تاج ملک نے ٹوپی نکال کر روح افزا کے سر پر رکھی اور آپ دیو کی طرف متوجہ ہوا۔ جو بھی سامنے آیا، شہزادے نے للکار کر کہا کہ او جو لعین،
खबरदार कदम आगे न बढ़ाना, नहीं तो एक ही बार में 2 टुकड़े कर दूंगा। जो ये सुनकर बिजली की तरह कड़का और दांत निकाल कर बोला, अजब तमाशे की बात है कि चूंटी हाथी से मुकाबला किया चाहती है और चिड़िया सिमर्ग से लड़ना चाहती है। मुझे नंग आता है कि मक्खी के खून से क्या हाथ भरूं, और जिस हाथ के तमाचे का जोर होकाफ के मुंह को फेर दे, एक मुश्त खाक पर क्यों मारूं। खैर, मेरी माशूका मेरे हवाले कर दे, तू अपनी राह ले। मेरा दिल उसकी शम्मा जमाल पर परवाने की तरह जलता है और उसकी ही सौदे इश्क से दम बदम पिघलता है। शहजादे ने कहा, ए मरदूद गंदा दहन, लायक नहीं कि तू रूह अफ़ज़ा को अपनी माशूका कहे। खुदा का खौफ करता हूँ वरना अभी तेरी ज़ुबान काट डालूं। जो ने ये ज़ुबान दराजी और लाफ जनी शहजादे की देख की मानद आतिश गज़ब से जोश में आकर 100 मन का पत्थर उठाकर शहजादे की तरफ फेंका। वो उस सब्ज मोहरे के जोर से उचक कर हवा पर चल दिया और सिराजुल करतब का आसा जो की गर्दन पर ऐसा मारा कि तमाम बदन उसका कांप गया। उसके बाद गुस्से से कहा, दूर हो ए लईन, आपकी बार तो मैंने रहम किया, अगर एक हाथ और मारता तो 2 टुकड़े कर देता। जब जो ने हरीफ को निहायत शाहजोर पाया तो ऐसा शोर मचाया कि चारों तरफ से हजारों ज्यों गांव सराओं और फील तना पहुंचे शहजादे को घेर लिया। ताज मलूक ने भी जैसी चाही थी वैसी ही जवान मर्दी की दाद दी और ज्यों की लड़ाई बात की बात में मार ली। अशार, ये तलवार की उस जरी ने वहां जमीन मिल गई, कांप उठा आसमां। लड़ाई हर सिमत गाड़े थे पा, कहीं सुलह के हाथ आई न जा। किए कत्ल उसने तो लाखों पलीद, ये तेग उसकी कहती थी बल मन मजीद। वो इंसान जो दिल से ऐसा लड़ा कि मरीख भी कहने लगा मरहबा। तड़पते थे वो खाक में नाबकार, जमी हो गई थी कफे राशादार। बहा था ये उनके तनों से लहू कि थी कोह पर खून की आबजू। गर्द जो बचे भागे फिरने के हाथ, रहा खेत बस शहजादे के हाथ। लेकिन ताज मलूक लड़ते लड़ते और चालाकियां करते करते थक गए। कश खाकर गिर पड़ा। रूह अफ़ज़ा दौड़ी आई और सर उठाकर अपने तानों पर रखा। गुलबर्ग सा हाथ उसके सीने पर फेरा और अपनी बूए दहन से कि रिश्क के गुंचा वो गुल थी होश में लाई और टोपी सर से उतार कर शहजादे के सामने रख दी और उसकी जवान मर्दी पर 1000 आफरी की। फिर उठकर जजीरा फिरदौस की राह ली। जब दोनों नज़दीक शहर के पहुंचे, रूह अफ़ज़ा ने ताज मलूक को बाग में, कि उसका नाम रूह अफ़ज़ा था, बिठाकर आप माँ बाप को मिलने ले गई। उन्होंने उसके आने से जिंदगी दोबारा पाई, उसकी सर और आंखें चूमी, फिर सरे गुज़िश्त पूछी। रूह अफ़ज़ा ने अदियत जो सितमगार की और मरवत और जवान मर्दी शहजादे शुजात शार की बयान की, लेकिन ये न कहा कि बकौली का भी आशिक है। मुज़फ़्फ़र शाह ये सुनकर बाग बाग हो गए और शहजादे का शुक्र व एहसान बमर्तबा बजा लाया। मुदारात बहुत सी की, एक मसंद पाकीदा और नई बिछवाई, फिर कई परियां उसकी खिदमत में मुकर्रर करके अपने दौलत खाने पर आया। रावी शीरी दिमा यूं बयान करता है कि मुज़फ़्फ़र शाह ने एक खत रूह अफ़ज़ा के पहुंचने का फिरोज शाह को लिख कर भेजा। वो उसको पढ़कर निहायत शाद हुआ और फरमाया कि जमीला खातून रूह अफ़ज़ा को देखने के लिए जावे और उसको अपनी आंखों से देखा। बकावली ने जो माँ की खबर सुनी, कहला भेजा कि मैं भी बहन की मुलाकात को तुम्हारे साथ चलूंगी। जमीला खातून ने इस बात को गनीमत जाना, इस वास्ते कि शायद वहां जाने से और अपनी बहन को देखने से उसका गुंचा दिल खुले और मकानात मुख्तलिफा की सैर करने से रंग कदूरत आईना दिल से धुल जाए। पाँव की जंजीरें काट दी और अपने साथ लेकर जजीरा फिरदौस की राह ली। मुज़फ़्फ़र शाह ने जब सुना कि जमीला खातून और बकौली आती हैं, तब रूह अफ़ज़ा को इस्तकबाल के लिए भेजा। रूह अफ़ज़ा जब उससे 2-4 हुई, तब रूह अफ़ज़ा ने चाची को झुककर सलाम किया और कदमों पर गिर पड़ी। उसने सर उठाकर छाती से लगाया, आंखें चूमी, बलाएं ली। फिर दोनों बहनें देर तक आपस में गले मिली। मुबारक सलामत की सदा तरफे से बुलंद हुई। हर रूह अफ़ज़ा ने मुस्कुराकर बकौली के कान में कहा, तुम्हें अपने मतलूब हकीम का आना मुबारक हो। अब उसको शौक से नब्ज़ दिखाओ, शरबत वसल पियो। ये सुनकर खौफ से उस वक्त तो चुप हो रही, पूछ न सकी, पर दिल में कुछ शाद होके मकबूम हुई। आलकिसा रूह अफ़ज़ा दोनों को बाआइन शाइस्ता अपने घर लाई। मुज़फ़्फ़र शाह और हुस्न आराबी जमीला खातून से मिले, निहायत शफ़क़त और मेहरबानी से पेश आए। फिर इधर उधर का मज़कूर निकला, दरवाज़ा गुफ्तगू का किला। आखिर रूह अफ़ज़ा की रिहाई का जिक्र भी दरमियान में आया। उसने उसको और ही ढप से किया। जमीला खातून एक रात रहकर दूसरे दिन रुखसत हुई। रूह अफ़ज़ा ने उस वक्त अर्ज़ की कि मैं चाहती हूँ कि बकौली चंद रोज़ मेरे पास रहे, शायद यहाँ के रहने से उसके आईने तबाह का जंग छट जाए और नूर अकल उसमें नुमाया हो, तारीकी ये सौदाई पिन्हा दूर हो। जमीला खातून ने कहा कि क्या मुज़ायका है। चुनांचे 1 हफ्ते की इजाज़त दी और गुलिस्तान इरम की राह ली। रूह अफ़ज़ा बकौली को लेकर मीठी मीठी बातें इश्क आमेदिश करने लगी। तूल बहुत सा दिया। आखिर ताज मलूक के सोजो गदाज से भी कुछ कनाया किया, लेकिन हम चश्मी के सबब से बकौली को शर्म आ गए और मारे हया के पानी पानी हो गए।
پھر غصے سے منہ پھیر کر بولی، واہ واہ بوا، مجھے یہ ہنسی خوشی نہیں آتی اور ایسی چھیڑ چھاڑ نہیں بھاتی ہے۔ شاید تم یہ اپنی بیتی ہوئی مجھے پردے میں سناتی ہو۔ میں نے جانا کہ تم اپنے دیو کا دل ہی دل میں کم کھاتی ہو۔ یہ کہاوت تم پر بھپ گئی ہے۔ ہاتھوں مہندی پاؤں مہندی، اپنے لچمن اوروں دے دی۔ بس زیادہ مت پکو، قسم حضرت سلیمان کی میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، پھر کبھی تمہارے گھر نہ آؤں گی۔ بھلا شمع فانوس کو پروانے سے کیا نسبت، اور سربستہ گنچا کو بلبل سے کیا نسبت؟ کہاں پری کہاں انسان، بھلا خیال تو کرو، یہ تمہارا صرف گمان ہے۔ روح افزا نے جب یہ دیکھا یہ کسی طرح ہاتھ نہیں آتی اور کسی طرح دھوکہ نہیں کھاتی، کہنے لگی، بہن یہ تو میں نہیں کہتی کہ تو کسی کو چاہتی ہے یا خدا نہ خواستہ کسی کے درد سے تو کراتی ہے، بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ تو شمع ہے، کوئی پروانہ جو آپ سے آ کر چلے تو تجھ کو کیا؟ اس کے جلنے سے اگر ہزاروں گل نیلوفر دریائے عشق میں ڈوبیں، دریا کو کیا پرواہ؟ غرض ایسی وجہ کے اور ذکر نکال کر اس کے غصے کو ٹال دیا۔ بھلاوے میں ڈال کر ہاتھ میں ہاتھ لے کر اس مکان کی روش پر کہ جس میں تاج ملک رہتا تھا آ کر پھرنے لگی۔ اتنے میں آواز دردناک اس مریض کی بقولی کے کان میں پہنچی۔ سن کر بے چین ہوئی، آخر رہ نہ سکی، روح افزا سے پوچھا کہ یہ کس کی صدا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک شکار نو گرفتار نالا ہے، آ تجھے اس کا تماشا دکھاؤں اور اچھی طرح سے اس کی آواز تجھے سنا۔ غرض بقولی کو دھوکے دے کر شہزادے کے آگے لا کھڑا کیا۔ تاج ملک سے دو چار ہوتے ہی صبر و اختیار کی باغ بقولی کے ہاتھ سے چھٹ گئی اور بازار عشق میں جن سے صبر و قرار کے لٹ گئی، وہ بھی آتش شوق سے جلا ہوا صبر نہ کر سکا، دوڑ کر اس چشمہ خوبی سے بے خود لپٹ گیا۔ بقولی نے دامن حیا چھوڑ کر اپنے ہاتھ کو اس کی گردن حمائل کیے، پھر تو دونوں چلے ہوئے، دل کھول کر خوب روئے اور غم جدائی کے دفتر اپنے اپنے اشک خونین سے خوب دھوئے۔ روح افزا یہ حالت دیکھ کر ٹھٹ مار کر ہنسنے لگی اور کہنے لگی، بہن تو اب تک دنیا کی لذت سے واقف نہیں، بیگانے مرد کی صورت آج تک دیکھی نہیں، پھر اس نامحرم مرد کے گلے لگ کر زار زار کیوں روتی ہے اور اس کے غم میں اپنے آپ کو کیوں کھوتی ہے؟ تو نے میرے چچا کا نام لبو دیا ہے اور سارے کنبے کو کلنک کا ٹکا لگا دیا ہے۔ یہ بات سن کر بقولی نے کہا، اے روح افزا، اگر تو نے میرے سینے فغار کے زخم پر مرہم لگایا ہے تو ناخن تان سے مت چیر، اور شربت دیدار پلایا ہے تو زہر مت کھلا۔ اب تو تجھ پر میرا راز بالکل ظاہر ہو گیا اور پردہ کھل گیا۔ میرے حق میں جو تو چاہے سو کر، مختار ہے۔ القصہ وہ اندلیب شیدہ اور وہ گل رانہ چمن نشاط میں بخوبی ہنسنے بولنے اور اپنے اپنے اشتیاق کے ہر ایک نے دفتر کھولے۔ آخر ایام وصال کے آخر ہوئے، بقولی کی روانگی کا دن آ پہنچا۔ تاج ملک پھر بستر بے قراری پر گرا اور ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا۔ یہ حالت دیکھ کر اس نے بھی چاہا کہ حیا کے پردے کو اٹھا کر ویسا ہی حال بنائے۔ روح افزا بولی، زنہار اے بہن، ناحق رسوائی ہوگی اور جگ ہسائی، چند روز اور صبر کر، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں تیرے چاہنے والے کو بخوبی ملاتی ہوں اور شربت وصل اور لذت پلاتی ہوں۔ زمانہ فراق کا اب تھوڑا رہا ہے اور روز وصال کا نزدیک آ پہنچا ہے۔ خاطر جمع رکھ، ماں باپ کی فرما برداری کر اور جناب الہی میں گریہ و زاری کر، پھر دیکھ کہ پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے اور میری صحیح کیا دکھاتی ہے۔ بقولی یہ سن کر چاروں ناچار گلستان ارم کو گئی اور ماں باپ کی خدمت میں مشغول ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جب بقولی روح افزا سے رخصت ہو کر اپنے گھر گئی، روح افزا نے شہزادے اور بقولی کے عشق کی تمام مقامات کیفیت اپنی ماں سے ظاہر کی۔ حسن آرا یہ سن کر دیر تک گریباں تفکر میں سر ڈالے رہی، پھر سوچ کر بولی، اگرچہ آدمی کا رشتہ پری سے ہونا نہایت محال ہے، لیکن اس نے میری بیٹی کو قید شدید سے چھڑایا ہے۔ مجھ کو لازم ہے کہ میں بھی اس کو زندان غم و علم سے چھڑاؤں اور مطلب کو پہنچاؤں۔ یہ کہہ کر اسی وقت ایک مسافر شبیہ کا چالاک دست کو بلا کر شہزادے کی تصویر کھنچوا کر گلستان ارم میں لے گئی اور فیروز شاہ اور جمیلہ خاتون سے ملی، بلکہ چند روز وہی رہی۔ ایک دن کا مذکور ہے کہ جمیلہ خاتون سے باتیں کرتے کرتے مطلب کی بات پر آئی اور اس وجہ سے کہنے لگی کہ اے بہن، اگر کوئی گنچا رنگین آب و ہوا کے فیض سے کسی شاخ میں لگے اور اس کے پاس بلبل نہ بیٹھے تو اس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، اور اگر ابدار موتی کسی کے ہاتھ لگے اور وہ اس کو رشتے سے الگ رکھے تو عقل سے باہر ہے۔ کب تک تو بقولی کو کواری رکھے گی؟ بہتر یہ ہے کہ اس زہرہ جبی کو کسی ماہ روح کے پہلو میں بیٹھا اور اس کے گنچا خوبی کو مونس بہار کا بنا۔ جمیلہ خاتون نے یہ سن کر کہا، اے حسنہارا، تو نے سنا ہوگا کہ اس نے آدم ذات سے دل لگایا ہے اور اسی کا سودا اس کے سر میں سمایا ہے۔ اپنے ہم جنس کو نہیں چاہتی اور غیر جنس کے واسطے دن رات کراہتی ہے۔ میں اس امر میں ناچار ہوں، بزرگوں کا چلن کیوں کر چھوڑوں اور اس علامہ کی خواہش سے قدیم سلسلے کو کس طرح توڑوں؟ اپنے کفو کے ہوتے ہوئے غیر قوم میں کس نے کیا ہے جو میں کروں؟
پری کا آدمی سے کبھی بیاہ ہوا ہے کہ میں بیاہ ہوں؟ حسن آرا نے کہا، سچ کہتی ہے، لطیف کو ہم صحبت کثیف کرنا البتہ دانائی سے بعید ہے، لیکن تو حضرت انسان کے کمالوں سے اگر واقف ہوتی تو ایسے ایسے خیال فاسد دل میں ہرگز نہ لاتی۔ سنے نادان، بشر خلیفہ یزداں ہے اور اس کی سنت بے پایا ہے، اشرف اور افضل ہے، اس کے رتبوں اور درجوں کی انتہا نہیں۔ وہ ایک نہنگ ہے، دریا کا بہنے والا، اور ایک قطرہ ہے، حقیقت میں دریا ہے، جامع کمالات علم کوفی و آلہی کا، یعنی مادیات اور مجردات کا، اور مجمع ہے مراتب بندگی اور بادشاہی کا۔ شرف کے شریف ہم سے ارادہ وصلت کا کرے اور مخدوم خادم سے قصد قربت کا رکھے۔ القصہ اس آب و تاب سے انسان کی تعریف کر کے فضیلتوں کا بیان کیا کہ اس کا شعلہ غضب بجھ گیا۔ کہنے لگی، اچھا اس بد اتوار بد کردار کا ذکر نہ کیجیے کہ اپنی بیٹی ہرگز اسے نہ دوں گی، اور ایسے خائن کو اپنی دامادی میں کبھی نہ لوں گی۔ آخر اس نے آرا نے تاج الملوک کی تصویر جمیلہ خاتون کے ہاتھ میں دی اور کہا، یہ تصویر شرکستان کے شہزادے کی ہے، دیکھ ایسا نقشہ قلم تقدیر نے صفحہ عالم پر آج تک نہیں کھینچا، اور اس پری ذات کا چہرہ ورق جہاں پر دوسرا نہیں بنایا۔ اس یارمن گلشن محبوبی کو اس گل خوبی کے ساتھ ملا، اور اس زہرہ فلک حسن کو اس ماہ برج سعادت کے پہلو میں بیٹھا۔ الغرض وہ چاروں ناچار راضی ہوئی، کہنے لگی، بہنا اس کو کہاں ڈھونڈوں اور کس تدبیر سے لاؤں؟ حسن آرا نے کہا، تم خاطر جماعت سے شادی کی تیاری کرو، میں اس کو فلانی تاریخ دولہا بنا کر برات سمیت لیے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر رخصت ہوئی، پل مارتے ہی جزیرہ فردوس پہ آ پہنچی اور ذکر من و ان شہزادے کے آگے کیا، پھر وصل کا بھروسہ دیا کہ جمیلہ خاتون نے جو گفتگو حسن آرا میں اور اس میں ہوئی تھی فیروز شاہ سے جا کر اظہار کی اور تصویر شہزادے کی دی۔ اس نے سمن رو کے ہاتھ پکولی کے پاس بھیج دی، یہ تصویر شرکستان کے شہزادے کی ہے۔ بالفعل اس زمانے میں ایسا جوان حسین کہیں نہیں، تو کہ ایک آدم ذات کے سودے میں دیوانی ہو رہی ہے اور جان لطیف ایک خاکی کثیف کے پیچھے کھو رہی ہے۔ تیری مرضی ہو تو اس کے ساتھ بیاہ کر دوں، میری دانست میں تو ہوئے انسان میں ایسا شخص کمتر ہوگا، بلکہ پریوں میں بھی حرف ہے۔ وہ خوشی خوشی تصویر لیے ہوئے شہزادی کے پاس آئی اور بادشاہ کی زبان جو حقیقت سنی تھی کہہ کر سنا دی۔ اس کو مہو جلوہ ناز نے اس کو نگاہ غور سے دیکھا تو اپنے ورق دل کی صورت کے مطابق پایا، بلکہ خط و خواہ میں بھی سر موقوف نہ دیکھا۔ جی میں سمجھی کہ یہ کار پرواری اور نیرنگ شادی بہن روح افزا کی ہے، واقعی وہ چہیتی اپنے قول کی بڑی سچی ہے۔ مسکرا کر سمن رو پری سے کہا کہ دیکھ تجھے میرے سر کی قسم یہ اسی شخص کی تصویر ہے جس کے خزانے غم سے میرا گل نارسیدہ کملایا ہے اور گنچا نومیدہ مرجھایا ہے۔ اور ملاحظہ کر کے بے اختیار مارے خوشی کو اچھل پڑی اور بولی، ہاں شہزادی بے شک یہ تصویر شہزادے کی ہے، لو اب ہنسو بولو خوشیاں کرو، جو تمہارا مطلب تھا سو خدا نے پورا کیا۔ یہ کہہ کر بادشاہ کے حضور میں آئی اور یوں عرض کی کہ حضرت فرزندہ کے ماں باپ کے تابع ہیں، ان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ والدین کی مرضی کے خلاف نہ کرے اور حال حال میں ان کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھے۔ اگر دیوانے کے پسند پڑے تو بیٹی اس کو گلما سمجھے، اور جو وہ ایک سیاح اس کے واسطے تجویز کرے تو اس کو ماہ کنان جانے۔ فیروز شاہ اس کی گفتگو سے نہایت شاد ہوا اور شادی کی تیاری کا حکم دیا۔ تمام جزیرہ ارم کی دکانوں کو نقش و نگار تازہ سے آرائش دی، اندر باہر سے نئے فرش بچھ گئے، ناچ رنگ ہونے لگا، چار طرف شادی کی دھوم مچ گئی، جا بجا رکھے بھجوائے، پریوں کے گول چاروں طرف آئے، مجلس سے نشاط آراستہ ہوئی، شراب چلنے لگی، تورے جانے لگے، لوگ ضیافتیں کھانے لگے۔ فیروز شاہ ہر ایک کے رتبے کے موافق اس کی خاطرداری اور مہمانداری آپ بھی کرتا تھا، بلکہ جو اس کام پر متعین تھے ان پر غافل نہ رہتا تھا۔ آغاز کار کا انجام بخوبی ہوا اور جزیرہ فردوس میں مظفر شاہ نے بھی اسی طرح سے تاج ملوک کی شادی کی تیاری اور لوگوں کی مہمانداری شروع کی۔ پھر بروز معین وزیروں امیروں کو حکم کیا کہ لباس نئے رنگین پہنے اور سرداران لشکر کو بھی کہہ دی ماہ فوج آراستہ ہوئیں، اور محل میں حسن آرا نے بھی اپنے مصاحبوں اور خواصوں کو بائیں شائستہ آراستہ کیا اور آپ نیا لباس اور زیور جواہر کا پہنا۔ اس کے بعد شب گھڑی نیک ساتھ دیکھ کر شہزادے کو ایک جڑاؤ چوکی پر بٹھا کر شاہانہ جوڑا پہنایا، شملہ سر پر رکھ کر پیچھے گوشوارہ، آگے موتیوں کا سہرا اور اس پر پھولوں کا سہرا باندھا، جیگا قلگی سربیچ لگایا، ترا رکھا، گلے میں موتیوں کی بندھی پہنائی، مرسا کے نور تن بازوؤں پر باندھے، پھر ایک پری پہ کر گھوڑے کی کنگنا جمنی ساتھ لگا کر موتیوں کا سہرا باندھ کر اس پر سوار کر دیا۔ اس کے بعد مظفر شاہ کا بادشاہ سمیت شہزادے کو بیچ میں لیے، امیر اور سردار داہنے بائیں اور آگے نوبت نشاط کے ہاتھی، تخت رواں شتر سوار ملنگوں کی کمپنیاں پیادوں کی پلٹیں باجے بجاتے ہوئے، کاس بردار برچی بردار بان برداروں کے گول، سواروں کے پرے آتش بازی چڑھتی ہوئی اور آرائش لٹتی ہوئی
اور پیچھے پیچھے تنانی سواریاں اس طرح بیاہنے چڑھا اور جزیرہ ارم کو روانہ ہوا۔ یہاں بقاولی کو آراستہ کیا۔ شعر: پرستاروں نے یہ اس کو بنایا، جہاں میں حور جنت کر دکھائے۔ عجب صورت سے کی بالوں میں کنگھی، کہ بکھرا دیکھ کر ہر ایک کا جی۔ لپٹ آئی جو ان زلفوں کی یک بار، ہوئی کافور بوئے مشک تاتا۔ کھجوری گوندھی وہ پاکیزہ چوٹی، کہ سب اہل نظر کی جان لوٹی۔ القصہ جب بارات قریب پہنچی تب فیروز شاہ نے کئی ارکان دولت استقبال کے لیے بھیجے۔ وہ نہایت تعظیم و تکریم سے لے آئے اور جس جگہ مجلس نشاط و محفل انبساط برپا تھی وہاں ہر ایک کو بڑی تعظیم و تواضع سے بٹھایا۔ آتش بازی چھٹنے لگی، آرش لٹنے لگی اور حسن آرا کے ساتھ اسی سلوک سے جمیلہ خاتون پیش آئی۔ سارے طریقے سمجھوں کے بجا لائے۔ گرد کے پچھلے پیر تک ناچ رنگ کی صحبت رہی۔ اس کے بعد 10 گوہر یکتا پر اس لال بے بہا کے ساتھ اوقت باندھا مبارک سلامت کا اندر باہر گل پڑ گیا۔ پھر شربت پلانے لگے، شربت پلائی لینے لگے، گوٹوں کے اور پھولوں کے ہار پہنانے لگے، الائچیاں اور چکنی ڈلیاں عطر کی شیشیاں دینے لگے۔ اس کے بعد دولہے کو گھر میں بلایا اور دلہن کو لا کر دولہے کے پاس شاہانی مسند پر بٹھایا۔ دولہے کو باہر رخصت کیا، دلہن کو ملنے کے لیے گود میں اٹھا کر لے گئے۔ جہیز نکلنے لگا۔ ادھر فیروز شاہ نے ایک مکان عظیم بیٹی داماد کی رات بھر رہنے کو نہایت تکلف سے سجوا دیا۔ جب سب جہیز نکل چکا اور بارات کے چلنے کی تیاری ہوئی، پھر دولہے کو گھر میں بلایا، ڈیوڑی میں چوپان لگایا۔ دولہے نے دلہن کو گود لے کر چوبان میں سوار کیا۔ ہر ایک چھوٹا بڑا چلنے کو تیار ہوا۔ اسی طرح آگے آگے تخت رواں، چتر سوار پیادے اور سوار پہ شمار، نقار چوکی قطار، روشن چوکی والے گاتے بجاتے ہوئے اور محتم دلہن کی سواری پر سے چاندی سونے کے پھول لوٹاتے ہوئے اسی مکان پر پہنچے۔ ہر ایک پراتی اپنے اپنے گھر سدھارا۔ کہاروں نے دلہن کا چوبان اتارا، دلہا نے دلہن کو گود میں لے جا کر مسند پر بٹھایا۔ کھیر چٹائی، خدا خدا کر کے دن گزرا اور رات آئی۔ سب کنارے ہوئے، خلوت ہوئی، پردے چھوٹے، دلہا دلہن مسیری میں گئے، مزے لوٹے۔ صبح تک سوتے رہے۔ مرغ نے بانگ دی، شہزادے نے اٹھ کر حمام کی راہ لی اور روح افزا اس عشرتگاہ میں آئی۔ بقاولی کو دیکھا رات کی جاگی ملی ولی غافل سوتی تھی۔ بال چھوٹے ہوئے، ہاتھ ٹوٹے پڑے ہوئے، ہونٹوں پر لاخا نام کو نہیں رہا، آنکھوں کا کاجل سارا پھیل گیا، کالوں پر دانتوں کے اور چھاتیوں پر ہاتھوں کے نشان پڑے ہیں۔ یہ عالم دیکھ کر رہ نہ سکی، جلد اس کو جگایا اور مسکرا کر کہا، اے بہن، اس روز مجھے کہتی تھی کہ تو نے دیو مکار کی مدرسہ کنار میں شرح لونڈی پڑھی ہے۔ آج تو تیرے اعتبار سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس رات کو تو یار کے مقدم آغوش میں اپنے مطلب کی کتابوں کو بخوبی مطالبہ کر کے بڑی علامہ ہوئی ہے۔ فصل کا بھی طریقہ لے لیا اور اپنے مثلث کے نقطے پر خط عمود کو قائم کیا۔ بقاولی یہ سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، بوا بھلا تمہارے منہ میں پانی کیوں بھر آتا ہے؟ مجھ کو صاف ان کنایا آمیز باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا بھی یہی ارادہ ہے۔ بہت بہتر، میں راضی ہوں۔ شوق سے اپنی وصل اس مشتاق کے آگے رکھو، پھر اس کے قلم کی روانگی اور قوت دیکھو کہ کس کس طرح سے توڑ جوڑ لگاتا ہے اور کیا کیا گل بوٹا بناتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ بہم اس طرح ہستیاں بولتیاں رہیں اور آگ کے روح افزا اپنے ماں باپ سمیت رخصت ہو کر اپنے گھر گئی اور تاج الملوک نے فیروز شاہ کے محل میں جا کر اپنی بود باش اختیار کی۔ ایک روز تاج ملوک نے بقاولی سے مشورت کر کے فیروز شاہ اور جمیلہ خاتون سے رخصت مانگی۔ انہوں نے کہا، بہت بہتر۔ عظام غلام کمر طلت اور سینکڑوں لونڈیاں خوبصورت عنایت کی اور دان جہیز کے سوا کچھ نقد و جنس اور لوازمہ سفر کا دیا۔ اگر اس کی تفصیل لکھوں تو یقین ہے کہ کتاب تیار ہو جائے، اس لیے قلم انداز کیا۔ القصہ شہزادہ بڑی شان و شوکت اور جاہ و حشمت سے بقاولی کو لے کر اپنے ملک پہنچا۔ دلبر اور محبودہ جان کی جان میں جان آئی، گشت امید سوکھی ہوئی پھر لہلہائی۔ اس کا آنا ان کے حق میں ایسا ہوا جیسے بیمار کے واسطے مسیحا کا آنا۔ لیکن بقاولی کو جو اس حسن و جمال اور مال و منال سے دیکھا حیران ہو گئے، آئے ہوش جاتے رہے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پری نے جو یہ رنگ ڈھنگ دیکھا ہر ایک کو گلے سے لگایا، دلاسا دیا اور فرمایا کہ تم خاطر جمع رکھو، کسی کا اندیشہ نہ کرو، میں تمہارے عیش کے متعلق خلل انداز نہ ہوں گی، بلکہ اپنی خوشی پر تمہاری نشاط کو مقدم جانوں گی۔ چنانچہ ہمیشہ شیر و شکر کی طرح آپس میں سب کی سب ملی جلی رہیں اور سوتاپے کی جلن کسی کو نہ ہوئی۔ شہزادہ بھی ان گنچا دنوں کے ساتھ شگفتگی سے اوقات بسر کرنے لگا اور عیش و عشرت سے رہنے لگا۔ اہل ہند کی کتابوں میں یوں لکھتے ہیں کہ امبر نگر نام ایک شہر بستا ہے، وہاں کے باشندے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور راجہ اندر وہاں کا راج کرتا ہے۔ دن رات پریوں کے ساتھ عیش و عشرت میں رہتا ہے، اس کا کام یہی ہے اور غذا اس کی ناچ اور راگ ہے۔ عالم جنات بھی اس کے تابع ہیں، ساری پریاں اس کی مجلس میں جاتی ہیں اور رات بھر ناچتی گاتی ہیں۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ راجہ اندر نے فرمایا، بقاولی
फिरोज शाह की बेटी मुद्दत से हमारे मजलिस में नहीं है, उसका क्या सबब है और यहाँ के आने का मना कौन है? परियों में से एक ने अर्ज की, वो एक इंसान के दाम इश्क में गिरफ्तार हुई है। बुलबुल बेकरार की मानिंद नाला व फरियाद किया करती है और मुदाम उसके इश्क में सरशार रहा करती है और अपने बेगाने से उसको नफरत है। फकत उसी से सोहबत है, शराब व वसल उसके साथ पीती है और उसके दम से जीती है। राजा ये माजरा सुनकर गुस्से में आया और शोलाए गजब और भी भड़का। कई परियों की तरफ इशारा किया, उसको इसी वक्त हाजिर करो। वो तख्त रवां लेकर ताज मलूक के बाग में आई और बकौली को जगाकर राजा के एतराज और गजबनाक होने का हाल बयान किया। वो चारों नाचार उस पर सवार होकर अमर नगर को गई और वहां कांपती हुई राजा के सामने आकर आदाब बजा लाई। हाथ बांध कर खड़ी रही। महाराज ने निगाह कहर से उसे देखा और बहुत सा झिड़का। आखिरकार फरमाया कि इसको आग में डाल दो। दोस्तों, इस कहानी को यहीं बंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिला करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।